बड़ा पंडितों का घराना है। एक पंडित साहब है, रोज मंदिर में जाते हैं, आप अपने लोटे में दूध लेकर जाते हैं और जाकर मंदिर में चढ़ा के आते हैं, रोजाना का यही मामूल है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, उनका बरसों से यही मामूल था, यही तरीका था। अल्लाह अकबर कबीरा अजीजों, अब ये वो वक्त है कि जिस वक्त में हर तरफ में कुफ्र ही कुफ्र है। सरकारे गरीब नवाज बाद में आए, उससे भी पहले की कहानी है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब सरकारे गरीब नवाज का दौर है, उस दौर में ये वाकया रोनुमा हुआ। एक बहुत बड़े पंडित जी वो रोजाना दूध चढ़ा के आते, एक बड़ी प्यारी सी बेटी अल्लाह ने अता की, उसमें जमाल की पैकर है, बड़ी खूबसूरत है, निहायत शरीफ है। वो बेटी है जिसे देखकर वो बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं मेरी बेटी बड़ी प्यारी है। बेटी से प्यार भी बहुत है पंडित जी को। एक दिन बेटी ने कहा, मेरे बाबा आप ये लोटा लेकर दूध लेकर कहाँ जाते हैं? कहने लगे बेटी मैं अपने भगवान को राजी करने जाता हूँ, अपने माबूद को दूध चढ़ा के आता हूँ। बेटी कहने लगी बाबा आप तो रोज जाते हैं, एक दिन मुझे भी जाने की इजाजत दे दो। चलो मैं जाती हूँ, मैं भी अपने भगवान को राजी करके आऊँ, मैं भी अपने माबूद को दूध चढ़ा के आऊँ। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है बेटी चली जाओ। अब मेरे अजीजों अगली सुबह हुई है, बेटी ने लोटे में दूध लिया है और पहुंच गई अपने भगवान के सामने, पहुंच गई पत्थर की सामने मूर्ति है। इसने जाकर देखा, इसे पता नहीं था, कभी आई नहीं थी कि कैसे दूध चढ़ाया जाता है। ये समझी थी कि दूध शायद हमारा भगवान पीता होगा, शायद ये पत्थर का माबूद पीता होगा। इसने दूध का लोटा आगे किया और हाथ जोड़ के बोली मेरे माबूद तेरे लिए दूध लाई हूँ, रोज मेरे अब्बा लाते हैं, आज मैं लाई हूँ, जल्दी उठा के पी ले। मगर कैसे पिए, कैसे पिए? अरे 5 मिनट के लिए बस रुक जाओ, 5 मिनट, फिर चाय पिए, फिर तबीयत से चाय पिए। बच्चे बस बस जल्दी, आप लोग तो खामोश हो जाएं, ठीक है? जरा मेरी तरफ देखें, जल्दी मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोले या रसूल अल्लाह। आहिस्ता बोलोगे 1 घंटा और रगड़ दूंगा तो मैं तबीयत से, और अगर जोर से बोले तो 7 मिनट 8 मिनट में या उससे भी कम में कोशिश करूंगा तकरीर खत्म हो जाए। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। आओ मेरे अजीजों गौर करो, इसने दूध का लोटा आगे बढ़ा के कहा पी ले मेरे भगवान, पी ले मेरे खुदा। मगर कैसे पिए? पत्थर की मूर्ति में जान तो नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे लगा कि शायद मैं आज पहली बार आई हूं इसलिए नहीं सुन रहा। मेरे बाबा पंडित हैं, रोज पिला के जाते हैं, मैं आज पहली बार आई हूं तो शायद मुझसे मानने को तैयार नहीं है, पीने को तैयार नहीं है। कहने लगी क्या हुआ जो पहली बार आई हूं मगर तुझे ही मानती हूं, पी ले। मगर कैसे पिए? कहने लगी पी ले, अगर तूने नहीं पिया तो मैं जब ये दूध वापस लेकर जाऊंगी तो सब मुझे देख के कहेंगे गई तो थी मगर अपने माबूद को राजी न कर सकी। कहती है मेरी बात खराब होगी, रुसवाई होगी। मगर वो कैसे पिए जिसमें हरकत कोई, पत्थर का मुजस्समा है, कैसे दूध पिए? अल्लाह अल्लाह गौर करो। अब ये कहने लगी अगर तू ऐसे नहीं पिएगा तो मैं भी जिद्दी हूँ, जाऊंगी नहीं। कहती है तेरे चरणों में अपना सर पटक पटक के जान तो दे दूंगी मगर बगैर तुझे दूध पिलाए नहीं जाऊंगी। मगर वो कैसे पिए? ये भी जिद पे अड़ गई, इसने भी अपना सर उसके चरणों पे, उसके पत्थर के मुजस्समे के पैरों पे सर मारना शुरू किया। समझ नहीं थी, जानती नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूं। लोगों जरा जहन करीब करो, इसने उसके चरणों पे सर मारा, सर पटकने लगी। इसने इधर सर पटकना शुरू किया, अभी सर मार रही है कि अचानक एक नर्म सा हाथ इसके सर के नीचे आया। वो हाथ इसके सर से मस हुआ। इसे यूं महसूस हुआ कि मेरे दिमाग की सारी गिरहें खुल गई है, मेरा सारा दिमाग रोशन हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सर उठाया, देखा किसका हाथ है। पहले समझी थी शायद मेरा भगवान राजी हो गया है इसने ही अपना हाथ रख दिया है, मगर जब सर उठा के देखा तो भगवान जू का तू पत्थर की मूर्ति। मगर इसने देखा एक बुजुर्ग खड़े हैं। वो कौन बुजुर्ग हैं? वो
ہندوستان کا راجا ہم سب کے خواجہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے سرکار غریب نواز کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی آپ کون ہیں؟ کیوں آپ میری اس عبادت میں خلل ڈال رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی خود بخود اپنی جان کو تکلیف دینا مناسب نہیں، سر پٹک کر جان دینا یہ حماقت ہے، عقل مندی نہیں. کہنے لگی پھر کیا کروں، اپنے معبود کو راضی کرنا چاہتی ہوں. سرکار غریب نواز نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے دودھ نہیں پیتا، دودھ پلانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا بس اتنی بات ہے، بس دودھ ہی تو پلانا ہے. سرکار غریب نواز نے فرمایا سر پٹکنا بند کر، سر پتھر پہ مارنا بند کر، تو دودھ پلانا چاہتی ہے یہ دودھ پیے گا. آپ نے پتھر کی مورتی سے کہا او پتھر کے معبود، پتھر کی مورتی، او باطل معبود، او پتھر کے مجسمے، اٹھا لے جلدی دودھ کا کٹورا، دودھ کا لوٹا اٹھا لے اور جلدی پینا شروع کر دے. بغداد سرکار اجمیر حضرت سرکار خواجہ غریب نواز نے حکم دے دیا مگر پتھر کی مورتی میں حرکت نہیں ہوئی. آپ کو جلال آیا، دوبارہ فرمایا پی لے، اس نے نہیں پیا. تیسری بار آپ نے فرمایا پی لے ورنہ یاد رکھ میرا نام معین الدین ہے. سبحان اللہ. فرمایا راضی میں پی لے ورنہ جان لے میرا نام معین الدین ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. سمجھ رہے کچھ لوگ بس اسی پہ لگے ہیں اللہ 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 خوب کر رہے ہیں، بےمانی خوب کر رہے ہیں، اللہ اللہ بھی رات دن کر رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں یوں پیچھے لٹکی ہے اور آگے کسی سے کوئی سودا چل رہا ہے کسی بھی چیز کا تو اس سے خوب دبا کے جھوٹ بول رہا ہے، پیچھے اللہ اللہ آگے سے جھوٹ دنا دنا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کا دامن پکڑو تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوگی، اور جسے آقا کا در مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے مصطفیٰ مل گئے اسے خدا مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار غریب نواز آپ فرماتے جلدی اٹھا کے پی لے ورنہ میرا نام معین الدین ہے. اتنا فرمانا تھا عالم جلال میں کہ پتھر کا مجسمہ ہلنے لگا، اس میں حرکت ہوئی، اس نے کٹورا دودھ کا لوٹا اٹھایا، منہ کو لگایا، غٹا غٹ غٹا غٹ سارا کا سارا پی گیا. عقل بولی یہ کیسے؟ عقل بولی پتھر ہے کیسے پی لیا؟ تو عشق بولا یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی گزارش کرے تو اللہ ان کے لیے پتھروں میں بھی جان ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں یہ شان اللہ نے عطا کی. اس نے سارا دودھ اٹھا کر پی لیا، لڑکی بڑی خوش ہو گیا میرا کام. مگر جو سر مارا تھا نا پتھر پہ تو سر سے خون نکلا تھا. جب سر سے خون نکلا تھا تو جب یہ مندر سے باہر نکلی لوگوں نے اسے دیکھا، لڑکی ہے، جوان ہے، حسین ہے، جا رہی ہے، خون بہ رہا ہے، تو یوں لگا کہ شاید کسی نے اس کے ساتھ میں کوئی نازیبا حرکت کی ہے، شاید کسی نے اس کو پکڑا ہوگا، شاید کسی نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہوگی. لوگ اسے دیکھ کر چونک گئے، یہ تو فلاں پنڈت جی کی بیٹی ہے، وہ تو بڑے شریف آدمی ہے. مگر کس نے جرأت کی کہ پنڈت کی بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا؟ کس نے جرأت کی کہ پنڈت کی بیٹی کو جو ہے پنڈت کی بیٹی کے ساتھ نازیبا حرکت کی؟ اللہ اکبر. اب یہ لوگ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10 بڑھتے گئے. لڑکی آگے آگے جا رہی ہے اپنے گھر، پیچھے پیچھے کافی تعداد میں لوگ جمع ہوئے. پنڈت جی کے گھر میں لڑکی پہنچی، باپ نے بیٹی کو دیکھا، باپ بھی حیران ہے، بیٹی کے سر سے خون نکل رہا ہے. باپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کو پیار کیا، پر باپ کہنے لگے اے بیٹی یہ کیا ہوا، خون کیسے نکلا؟ تو پیچھے سے لوگوں نے کہا پنڈت جی اب تمہاری بیٹی پوتر نہیں رہی. کا کیا مطلب؟ کا دیکھو نا اکیلی گئی تھی، لوٹ کے آئی ہے تو حال یہ ہے، پتا لگتا ہے کسی نے اس کو ادھر پکڑا ہے، کسی نے اس کی پوترتا کو تار تار کیا ہے.
पंडित जी ने इतना सुना तो शर्मसार हो गए, आंखों में आंसू आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बेटी से मालूम किया, बेटी क्या बात है? बेटी कहने लगी अब्बा ऐसा नहीं है। कहा क्या है? कहने लगी बाबा ये खून तो इसलिए निकला है कि जो अपना माबूद है ना खुदा, वो दूध नहीं पी रहा था, तो मैंने भी कसम खाई थी दूध नहीं पिएगा तो मैं इसके चरणों में सर पटक के जान दे दूंगी। मैंने वहां सर पत्थर पे मारा है तो मेरे सर से खून निकला है। बाप ने जब इतनी बात सुनी और लोगों ने जब इतनी बात सुनी तो कहा अच्छा तो क्या तुमने दूध पिला दिया? कहने लगी हाँ मैं दूध पिला के आई हूँ। ये सारे के सारे कहने लगे ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पिएगी? कहने लगे हम भी बरसों से जाते हैं मगर दूध यूं ही डाल के आ जाते हैं। इससे लोग कहने लगे कि तू झूठ बोल रही है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, जरूर तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। अब तो पंडित जी भी सर झुकाने लगे कि बेटी जो बात कह रही है वो तो अकल में आने वाली है ही नहीं। पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पी सकती, लिहाजा बेटी की बात गलत है। अब बाप रो के कहता है पंडित बेटी बता देना क्या हुआ है, बता देना किसने तुझे छुआ है, बता देना किसने तेरे साथ ज्यादती की है। बेटी कहती है बाबा बात ऐसी नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? कहते बेटा, वो पंडित जी कहते बेटी मैं तुझे तो जानता हूँ मगर ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया इत्मीनान नहीं करेगी। सारे लोग कहने लगे वो पत्थर की मूर्ति तो दूध ही नहीं पीती है, ये कहने लगी मैं पिला के आई हूँ। तो कहने लगे तू क्या अब भी पिला सकती है? कहने लगी बिल्कुल पिला सकती है। लोग बड़े हैरान कहने लगे अगर पिला सकती है तो चल हमारे सामने पिला के दिखा तब मानेंगे। इसने कहा चलो। ये आगे आगे लोटे में फिर दूध लिया, लोग पीछे पीछे फिर पहुंच गए उसी बुत कदे में। फिर वही मूर्ति है, वही दूध का लोटा इसने आगे रखा, कहने लगी चल मेरे भगवान, चल मेरे खुदा, उठा ले और पी ले। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे पिए? इसने कहा पी ले, उसमें हरकत भी नहीं आई। लोग कहने लगे देखा हम तो कहते तो झूठ बोल रही है, बात सही निकली, वाकई झूठ बोल रही है। लड़की कहने लगी जरा रुक जाओ, दोबारा कहती है ओ मेरे भगवान मेरी रुसवाई न करा, जल्दी उठा के पी ले। मगर कोई हरकत नहीं। लोग बोले अब तो पूरा यकीन हो गया ये झूठ बोल रही है। लड़की की आंखों में आंसू आए, कहने लगी बात अब इज्जत पे आ गई है, अब बात पाक दामनी पे आ गई है, मेरा दामन आज मेरे दामन पर दाग लगने वाला है। लड़की ने दूध में लोटा के सरकाया, कहने लगी ओ मेरे भगवान पी ले, अगर पीता हो तो पी ले, वरना याद रख वही बुजुर्ग जो आए थे दोबारा उनको बुला लूंगी। इतना कहना था, पत्थर की मूर्ति में हरकत पैदा हुई, उसने फिर उठाया, फिर सारा का सारा पी लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब के आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसने जब सारा पी लिया तो लोग तो देख के हैरान रह गए, आंखें फटी रह गई, ये क्या माजरा है? हम बरसों से आते हैं, दूध का लोटा हाथ में पकड़ के लाते हैं, कभी इसने दूध नहीं पिया, हमारे पत्थर के खुदा ने कभी इस मूर्ति ने दूध नहीं पिया, आज कैसा अचंबा हुआ। हम मुकम्मल इजहार करें और हुजूर की इस महफिल को और ज्यादा बारौनक बनाएं, इसके हुस्न में मजीद इजाफे करें। मुझसे कबल आपने बयान भी सुने, ना तो मनकबत भी सुनी। उलमाए कराम की जमात मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, सब लायक ताज़ीम और तकरीम है। अल्लाह इन तमाम उलमा को सलामत रखे, जोर से कहिए आमीन। याद रहे अल्लाह ताला ने बेशुमार एहसान किए हम पर। तवज्जो, अब खामोश हो जाएं सारे लोग और मेरी तरफ देखें। वक्त कम है, जितना वक्त है उतने वक्त में मुझे अपनी नौकरी मुकम्मल करनी है, तो आप मेरा साथ निभाएंगे तो इंशाअल्लाह बात बनेगी। अल्लाह ने बड़ी नेमतें अता की, बड़े एहसान फरमाए, बड़े फजल फरमाए। ज़बाने गिनने से कासिर हैं अल्लाह की अताएं, उसकी इनायतें, उसके फजल। मगर जानते हो उसका सबसे बड़ा फजल क्या है? जानते हो अल्लाह की सबसे बड़ी इनायत क्या है? सबसे बड़ा फजल यह है कि उसने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है।
میں ایک نعت کا مطلب آپ کو سناتا ہوں اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ آپ یہیں سے تیار ہو جائیں گے، ذہن بن جائے گا. زور سے دل لگا کر جتنے لوگ ہیں، آپ کی آواز تو اتنی نکلے گی، اگر آہستہ آہستہ بھی بولیں گے تب بھی یہ پورا پنڈال، یہ پورا سب گونج اٹھے گا. تھوڑا سا محبت سے ذرا سا زور لگا کے نبی کی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ آقا کو پکاریے، زور سے کہیے یا رسول اللہ. مطلب سنیے گا. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ. آج یہ کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے اے لڑکی یہ بتا، یہ جو تو نے اس سے کہا تھا کہ ان بزرگ کو بلا لوں گی، کون بزرگ ہے؟ کس کا نام ہے جس کے ڈر سے اس نے پی لیا؟ کس کے نام کی دھمکی تو نے دی ہے؟ کہنے لگی جانتی تو نہیں ہوں، بس اتنا پتا ہے جب میں پتھر پہ سر مار رہی تھی انہوں نے اپنا دست شفقت نیچے رکھ کر مجھے پتھر پہ سر مارنے سے روکا تھا اور کہا تھا تو دودھ ہی تو پلانا چاہتی ہے لیکن دودھ پی لے گا. لوگوں نے اتنا سنا تو کہا بیٹی جلدی بتا کدھر گئے وہ بزرگ، جلدی بتا کدھر گئے وہ بزرگ. کہنے لگی یہ تو نہیں پتا مگر ہاں اس طرف کو جاتے دیکھا تھا، لوگ اسی راستے پہ چلے، آگے چلتے گئے، دیکھا تو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی، ہندوستان کے راجا، سید الاولیاء فی الہند، حضرت سرکار غریب نواز ایک جگہ پر اپنی کٹیا بنائے، جھوپڑی بنائے ہوئے اس کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ سارے آئے سرکار اجمیر، سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر اپنا سر جھکا کے بولے بابا. جس کے آگے ساری زندگی سر جھکایا، جس کو خدا مانا، اس میں تو کوئی پاور ہی نہیں نکلی، وہ تو آپ کے حکم سے اور آپ کے نام کے ڈر سے کام کرتا ہے. کہنے لگے ہم نے جان لیا وہ پاورفل نہیں ہے، آپ پاورفل ہو. کہنے لگے آپ ہمارے بھگوان ہو، آپ ہمارے خدا ہو، اب ہم اس خدا کی پوجا نہیں کریں گے، آپ بھی کریں گے. اتنا سنا تو حضرت سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے لوگوں، نہ وہ تمہارا خدا ہے نہ میں تمہارا خدا ہوں، خدا تمہارا میرا وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، اور اسی پروردگار نے پتھروں کو بھی پیدا کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر سر جھکانا ہے، اگر عبادت کرنا ہے تو پتھروں کی نہیں، انسانوں کی نہیں، عبادت کرنا ہے تو اس پروردگار کی کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. وہ پروردگار، اس کی عبادت کرو. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. سبحان اللہ. فرمایا اس خدا کی عبادت کرو، اس خدا کے آگے سر جھکاؤ. تاجدار مدینہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آقا کے آگے آگے ایک عورت چل رہی ہے، خاتون چل رہی ہے، مگر حضور نے دیکھا وہ آگے آگے چلنے والی عورت چلتے چلتے لڑکھڑا رہی ہے. حضور نے جب لڑکھڑاتے دیکھا آقا کو تشویش ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ یہ عورت آگے آگے چل تو رہی ہے مگر لڑکھڑا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تاجدار مدینہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہے. اچانک کیا ہوا؟ وہ آگے آگے چلنے والی عورت جو ابھی تک لڑکھڑا رہی تھی، لڑکھڑاتے ہوئے اچانک زمین پہ گر گئی. جب یہ عورت زمین پہ گری، تمہارے میرے آقا نبیوں کے امام تاجدار مدینہ نے آگے بڑھ کر اپنی مزمل والی چادر کو لیا. جب یہ عورت زمین پہ گری، اس کے سر پہ سامان تھا، سامان بھی گر گیا. سامان گرا، سر سے آنچل بھی ہٹ گیا.
ताजदार मदीना आगे बढ़े, मेरे मुस्तफा ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया और उस औरत के सर पे डाल दिया, अपनी चादर से उसके सर पे ढक दिया। उस औरत ने पलट कर देखा, कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, तू गरीबों के सर पे चादर डालने वाला कौन है? तू गरीबों की मदद करने वाला कौन है? तू गरीबों के सरों पर शफकत से चादर रहमत डालने वाला कौन है? ताजदार मदीना ने फरमाया, ए खातून, मेरा बाप में मालूम करना, पहले तू बता तू कौन है, कैसे जमीन पे गिर गई? हुजूर ने फरमाया कौन है, कैसे गिरी? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना, वो औरत आंखें भीग गई, आंखों में आंसू आ गए। ए बच्चों मोबाइल बंद करके रखो नीचे, ए बेटा मोबाइल बंद कर, नीचे रख, नीचे बंद कर, बंद कर। ये लगे हुए हैं डिवाइस कैमरे, यूट्यूब पे आपको मुकम्मल बयान बड़े सलीके से मिलेंगे। आप लोग इतने अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल लोग हैं जो कर रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जब भी आपको अपने गांव का जलसा देखना हो आप इन चैनल्स पे देख लीजिएगा, समझ रहे? तो आप तो बस तकरीर सुने मेरी, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के मीलाद की महफिल में आए हो, जानते हो अजमत मुस्तफा क्या, मकाम मुस्तफा। तय करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो तुम्हारे मेरे आका रहमत वाले नबी ताजदार मदीना इमामुल अंबिया, और अपने सर पर चादर रहमत डाली, उठकर कहने लगी, कौन हो जो गरीबों के सर पर चादर रख रहे हो? आका ने फरमाया, अपना बता तू कौन है? इतना सुना है आंखें अश्क बाहर हो गई, आंखें भीग गई। खातून कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदी औरत हूँ, मैं एक यहूदन हूँ, यहूदी की खादिमा हूँ, एक यहूदी की कनीज हूँ, वो मेरा मालिक बड़ा सफाक है। कहने लगी, मेरी तबीयत खराब है, अपने मालिक का सामान लेके जा रही थी, लेकिन बुखार की वजह से कमजोरी ने बराबर सही तरीके से चलने न दिया, पैर लड़खड़ा गए और कमजोरी के सबब में जमीन पे गिर गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं जमीन पे गिरी, मेरे चोट लगी, कोई फर्क नहीं, लेकिन मामला ये हो गया जो सामान था वो गिर गया, सामान का नुकसान हो गया। कहने लगी, अब मैं जब जाऊंगी वो मेरा मालिक यहूदी मुझे मारेगा, मुझ पे तशद्दुद करेगा, मुझ पे जुल्म और ज्यादती करेगा। इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया, तू जाकर उसे बता देना कि तुझे कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से तू गिर गई, इसलिए सामान टूट गया। आका इधर चलने को रवाना होने को तैयार है, वो खादिमा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो यहूदन कहने लगी, शफकत की चादर सर पे डालने वाले, गरीबों के हामी, जरा मेरी एक बात सुनते जाओ। कहने लगी, आपने सर पे चादर डाली है, एक और मेरी मदद करते जाओ। आका ने फरमाया, बोल क्या कहना चाहती है? अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करती है कि सुनो सुनो, बस इतनी सी गुजारिश है, मेरे मालिक मैं जिसकी यहूदी की खादिमा हूँ उसके पास तक चलिए, आप जरा जाकर कह देंगे, मेरी सिफारिश कर देंगे, आप उसको बता देंगे कि मेरी बुखार के सबब, तबीयत खराब के सबब में गिर गई और ये नुकसान हो गया। तो कहती है कि आप अगर एक बार मेरे साथ चले सिफारशी बनकर, तो आपको देखकर मेरा यकीन है वो नाराज नहीं होगा और आपको देखकर मुझे दरगुजर कर देगा, मुझे मारेगा नहीं, मुझ पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। इतना सुना, रहमत वाले नबी ताजदार मदीना, जो गरीबों के हामी बन के आए, यतीमों के मलजाओ मावा बन के आए, जो बेसहारों का सहारा बन के आए, जो गरीबों के मददगार बन के आए। आका ने फरमाया, यहूदन अगर बात ऐसी है तो चल जरा आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। आका ने फरमाया, मैं तो रहमत ही बन के आया हूँ, जो भी मांगेगा वो मुझसे रहमत का हिस्सा जरूर पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
غوث اعظم کے اعلیٰ حضرت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر کیا بات ہے رحمت کا حصہ سب نے پایا ہے بولو آقا سب کے لیے رحمت بن کے آئے آقا سب کے لیے رحمت بن کے آئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی دلانے والے وہ تمہارے میرے آقا ان کی شان آقا نے فرمایا تو آگے آگے چل میں پیچھے پیچھے اب وہ یہودن آگے آگے چلی آقا پیچھے پیچھے چلے ایک دو راستوں سے گزرتے گزرتے کئی گلیوں سے گزرتے ہوئے یہودی کے دروازے پر پہنچی دروازہ کھولا اندر گئی آقا پیچھے پیچھے اندر گئے اللہ اکبر یہودی نے اپنی کنیز کو اپنی خادمہ کو دیکھا دیکھ کر کہنے لگا تو نے میرے سامان کا کیا کیا تو نے نقصان کر دیا اللہ اکبر پیچھے سے میرے آقا آئے ادھر وہ یہودی کہتا ہے کیا تو نہیں جانتی تھی یہ نقصان کرے گی تو تجھے سزا ملے گی یہ سزا دینے کے موڈ میں ہے مگر آقا آگے بڑھے امام الانبیاء نے فرمایا تاجدار مدینہ نے فرمایا آقا آگے بڑھے آقا نے فرمایا اے یہودی سن لے اے یہودی یاد رکھ میں سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں ذرا غور کر اس سے جو نقصان ہوا ہے اسے مارنا نہیں اس پہ ظلم نہ کرنا بلکہ سن لے جو تیرا نقصان ہوا ہے وہ تیرے نقصان کی بھرپائی میں کرنے کو تیار ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان تو نہیں تھی مسلمان تو نہیں تھی یہودن تھی نا ناظم صاحب یہودن تھی مسلمان نہیں تھی مگر پھر بھی آقا کا کردار دیکھیں حضور تو آئے ہی رحمت بن کے ہیں بے شک بے شک اے بچیوں آرام سے چپ چاپ بیٹھے رہو ورنہ جانتی نہیں ہو ایک ایک کا نام لکھ کے لے جاؤں گا ادھر سے بدایوں شریف میں چھوٹے بڑے سرکار میں نام دے کے جاؤں گا کہ یہ تھی چپ چاپ بیٹھے رہو معاملہ ایسا نہیں ہوتا یہ تو کسی کی میت میں جائیں وہاں خاموش نہ بیٹھے اللہ رحم فرمائے تمہیں اس نبی کی داستان سنا رہا ہوں جس نبی نے تمہیں عزتیں عطا کی بے شک عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی نبی کی آمد سے پہلے عورتوں کو کوئی ویلیو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی یہ عزت اگر عورت کو ملی ہے یہ مقام اگر ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز سے ملا ہے بے شک سبحان اللہ اچھا ایک بات بتاؤ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں وہ ایمانداری سے بتائیں عورت کو کہا جاتا ہے گھر والی آدمی کو کہا جاتا ہے کبھی گھر والا کبھی عورتیں کہتی ہیں ہمارے گھر والے ہمارا آدمی ہمارے میاں ہمارے شوہر یہ تو بولتی ہیں لیکن عورت کو کیا کہا جاتا ہے اس کی گھر والی اس کی گھر والی ہماری گھر والی ان کی گھر والی کیوں عورت کو حضور نے اتنی عزت دے دی کہ جس کی کوئی عزت نہیں تھی مکان آدمی کا ہو پراپرٹی آدمی کی ہو مگر مالک عورت کہلاتی ہے مالک اور دو طرف مالک ہے ماں باپ کی میں بھی مالک ہے اور شوہر والی میں بھی مالک ہے کتنی عزت دی آقا نے آج تو ہمارے یہاں کو دیتے نہیں سب کھا جاتے ہیں بیٹیوں کا کیونکہ وہ بلٹ کا اور کار کا جو حساب چل پڑا نا تو یہ بھی بلٹ اور کار دے کے سوچ لیں بھئی آپ گنگا نہا لیے کام ختم جبکہ جہیز دینا ضروری نہیں تھا اس کا وراثت میں جو حصہ تھا وہ دینا بے حد ضروری تھا تو حصہ بیٹیوں کا جو ہوتا ہے نا وہ ان کا ضروری ہے ضروری کل قیامت کے دن سوال ہوگا حصہ ان کا دیا جائے گا عورت کو ماں باپ کی طرف سے بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے شوہر کی پراپرٹی میں بھی وہ حصے دار ہے یہ عزت عورت کو حضور نے عطا فرمائی ذہن قریب کرو میرے عزیزوں میں نے عرض کیا حضور دنیا میں آئے عزتیں عطا کرنے آئے رحمت کا حصہ سب کو برابر دیا میرے آقا نے فرمایا یہودی غور سے سن لے
تیرا نقصان ہوا ہے وہ میں دوں گا، اسے نہیں مارنا، اس سے کچھ نہیں کہنا۔ اتنا سنا تو یہودی حیران ہے۔ یہودی اس عورت سے، اس خادمہ سے، اس یہودن سے کہنے لگا کیا تو نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا؟ کیا تو بھی مسلمان ہو گئی؟ وہ کہنے لگی نہیں میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، میں تو ایمان نہیں لائی۔ تو کہا پھر یہ کس لیے تیری مدد کر رہے ہیں؟ کہنے لگی یہ ان کا معاملہ، ان کا کردار۔ آقا نے فرمایا کہ میں فقط اس کی مدد نہیں بلکہ ہر غریب کی مدد کو کھڑا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہودی کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، آپ ہیں ہی اتنے پیارے، آپ نے فرما دیا چلو میں اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اب میرے آقا وہاں سے چلنے کو تیار ہے۔ یہودی آقا کی بارگاہ میں کہتا ہے ذرا سا رک جائیے، ذرا سا ٹھہر جائیے۔ آقا نے فرمایا کس لیے؟ کہنے لگا بس ذرا سا ٹھہر جائیے، میں اندر جا کے ابھی واپس آتا ہوں۔ آقا مڑے، وہاں پر رکے، یہ اندر گیا، اندر سے کتاب اٹھا کے لایا، کتاب کو پڑھنے لگا، کتاب کو دیکھنے لگا، کتاب کا ورق پلٹتا ہے، آقا کے پاس آتا ہے، کبھی آقا کا ہاتھ چوم لیتا ہے، کتاب کا ورق پلٹتا ہے، کبھی آقا کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے، کتاب کا ورق پلٹتا ہے، کبھی آقا کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، کتاب کا ورق پلٹتا ہے، کبھی آقا کے دامن کو پکڑ لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہودی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک سوال کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا بول۔ کہنے لگا بس اتنا بتا دو رات کہاں گئے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا بس اتنا بتا دو رات کہاں گئے تھے؟ آقا نے فرمایا معراج پر گیا تھا اللہ سے ملاقات کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا معراج پر گیا تھا۔ اتنا سنا تو یہودی کہنے لگا حضور یہ جو میری کتاب ہے، یہ میری کتاب بتا رہی ہے جو اللہ کا آخری محبوب ہوگا، آخری رسول، خاتم النبیین بن کر آئے گا، اور شان اس کی یہ ہوگی رات کو معراج کرے گا، دن میں غریبوں کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ کہنے لگا مجھے میری کتاب نے بتا دیا اللہ کے آخری رسول کی شان یہ رات کو معراج، دن میں غریبوں سے پیار، رات کو معراج، دن میں غریبوں کی مدد۔ اسی لیے تو بریلی سے آواز آئی، تمہارے میرے امام تاجدار اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مل کر پڑھیں۔ سب سے سب سے ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ نبی ہیں ہمارے، ان کی شان یہ رات کو معراج، دن میں غریبوں سے پیار۔ حضور نے فرمایا تو نے بالکل درست پہچانا، تو نے بالکل صحیح پہچانا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تو نے درست پہچانا۔ اب وہ میرے آقا کے قدموں پہ گر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے پہچان لیا،
حق واضح ہو گیا، حق روشن ہو گیا. کہنے لگا کم از کم میرا مقدر جگا دیجئے، کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کا نور عطا کر دیجئے. کہنے لگا آقا کلمہ پڑھا دیجئے. میرے آقا نے فرمایا آ جا میں تجھے کلمہ پڑھاؤں. ابھی آقا اس کو کلمہ پڑھانے کو تیار ہے کہ وہ یہودن وہ عورت اٹھی، اس نے آ کر یہودی کو دھکا دیا، پیچھے کر دیا. یہودی کہنے لگا یہ کیا بات؟ کہنے لگی خود کلمہ پڑھنے لگا مگر یہ بتا تاجدار مدینہ کو تیرے دروازے تک لایا کون تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. خود تو کلمہ پڑھنے لگا مگر پہلے یہ بتا تیرے عالم میں یہ نور آیا کیسے، یہ بہاریں آئی کیسے، کون لے کے آیا آقا کو؟ کہنے لگا تو لے کے آئی. تو کہنے لگی جب میں لے کے آئی تو کلمہ پہلے تو کیسے پڑھے گا؟ کہتی ہے پہلے تو کلمہ میں پڑھوں گی. بے شک سبحان اللہ. یہودی نے اتنا سنا تو کہنے لگا بات تو تیری درست ہے مگر سن تو کنیز ہے میں تیرا آقا، تو نوکرانی میں تیرا مالک، اس لیے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا. اب دیکھیں ضد بھی کیسی ہے، اسلام کو قبول کرنے میں پہل کرنے کی ضد ہے. میں پہلے مومن بن جاؤں، وہ چاہتی ہے میں پہلے مومنہ بن جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے جب یہ منظر دیکھا تو تمہارے میرے آقا نے فرمایا تم دونوں کے دونوں سب تک ایک دوسرے پہ ایمان لانے میں لے جانا چاہتے ہو تو سنو تمہیں آپس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. آقا نے فرمایا آ جاؤ دونوں ایک ساتھ بیٹھو، میں دونوں کو ایک ساتھ کلمہ پڑھاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے ایک ساتھ کلمہ پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے کلمہ پڑھا. وہ تمہارے میرے آقا نبیوں میں رحمت بن کے آئے اور رحمت کا حصہ سب کو ملا، سب نے رحمت کی خیرات پائی. مگر میرے عزیزو سنو، وہ یہودی آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا مقدر جاگ اٹھا، آقا میں بڑی قسمت والا. میرے آقا نے فرمایا مطلب؟ کہنے لگا حضور ابو بکر کو آپ نے کلمہ پڑھایا، عمر کو آپ نے کلمہ پڑھایا، عثمان کو آپ نے کلمہ پڑھایا، علی کو آپ نے کلمہ پڑھایا، بلال کو آپ نے کلمہ پڑھایا، سہیب رومی کو آپ نے کلمہ پڑھایا، سلمان فارسی کو آپ نے کلمہ پڑھایا، ابو ذر کو آپ نے کلمہ پڑھایا. یا رسول اللہ مگر فرق ذرا سا ہے، آقا ابو بکر آپ کی بارگاہ میں چل کر آئے تب آپ نے کلمہ پڑھایا، عمر آپ کی بارگاہ میں چل کر آئے تب آپ نے کلمہ پڑھایا، علی آپ کی بارگاہ میں چل کر آئے تب آپ نے کلمہ پڑھایا. کہنے لگا میں اپنے مقدر پہ قربان کیوں نہ جاؤں، مجھے کلمہ پڑھانے خود میرے غریب خانے پر نبیوں کا تاجدار آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. رحمت کا حصہ سب نے پایا، خیرات رحمت کی سب نے پائی. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، اللہ اکبر. بارگاہ مصطفیٰ سے سب کو ملا ہے، سب نے فیضان پایا ہے. جو بھی آیا آقا کی بارگاہ میں مستفیض ہو کر گیا، جس نے بھی دامن پھیلایا مصطفیٰ نے اس کی خالی جھولی کو بھر دیا. آقا نے جس کو دیا اتنا دیا کہ اس کی جھولی کم پڑ گئی، اس کا دامن تنگ ہو گیا. مگر خیرات مصطفیٰ کے در کی کم نہیں ہوگی. خدا کی قسم نبی کے جلسے میں آنے والوں، غوث الورا کمیٹی والوں، نبی کا جلسہ سجانے والوں، آج کے اس جلسے کو سجایا ہے یہ یاد رکھنا آقا کے در کی خیرات میں کمی کبھی نہیں آتی. آج کی اس رات میں آگے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا. حضور مل گئے تو سب کچھ مل گیا. حضور مل گئے تو کائنات کی تمام دولتیں مل گئیں. عزیزان گرامی وقار،
ماہ ربیع الاول، یہ بار بار آپ بولتے ہیں سنتے ہیں، بولتے ہیں سنتے ہیں۔ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ کیا معنی ہے؟ پہلی بہار۔ اور ایک بات جان لیجئے، بہار تب آتی ہے جب اس سے پہلے خزاں موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربیع الاول میں حضور کی آمد ہوئی، وہ ایسی بہار آئی ہے، حضور ایسی بہار بن کے آئے ہیں کہ حضور نے ساری خزاؤں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ساری خزاؤں کا آقا نے خاتمہ کر دیا ہے۔ جڑیں، اللہ کا کلام سنیں، پروردگار کا فرمان سنیں، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ساری کائنات کے لیے حضور رحمت بن کر آئے، اور اللہ نے بھیجا تو انتخاب کیا، چنا اللہ نے۔ کیسے چنا؟ پروردگار نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو چنا، تمام مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا۔ پروردگار عالم خالق کائنات نے انسانوں میں انبیاء کو چنا۔ انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے پروردگار نے بنو قریش کو چنا، پروردگار عالم نے بنو قریش سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو چنا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں پروردگار نے حضرت عبداللہ کو چنا، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو اللہ نے ڈال دیا۔ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے وجود کو جگمگانے لگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ نور کی امانت حضرت عبداللہ سے سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان اللہ اللہ ان کے رحم مبارک میں منتقل ہو گئی، اور 12 ربیع الاول کو ساری کائنات کا خزاؤں کا خاتمہ کرنے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، ساری جہالتوں کو مٹانے تاجدار مدینہ تشریف لے آئے، ظلمتوں کا خاتمہ کرنے امام الانبیاء آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، تو ہم غلام یوں کہنے لگے، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھول کے ساگر چھلک پڑے، برگ و بہر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آنبان سے، بادل فضائے بحر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ آئی صدا کے سید کونین آ گئے، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بتا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ آ گئے مصطفیٰ، وہ آ گئے جن کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آ گئے جن کی انبیاء نے سنائی بشارت تھی، مقصود کائنات آ گئے،
मतलूब कायनात आ गए, वजह वजूद कायनात आ गए, सदर बज़्म कायनात आ गए, इमामुल अंबिया आ गए, जाने कायनात आ गए। गुलामों हुजूर आए, बहारें आई, हुजूर आए, बरकतें आई, हुजूर आए, रहमत बन के आए, और ऐसी रहमत बन के आए अपनों ने भी फायदा हासिल किया, गैरों ने भी फायदा उठाया है। अजीजाने गिरामी वकार मुस्तफा आ गए। अब जरा सी आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। अब एक जुमला मेरा गौर से सुन लीजिएगा। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया में आने वाले आते हैं। आपके हमारे सबके घरों में जब कोई बच्चा आता है, उस बच्चे को एक नाम दिया जाता है। किसी का नाम अब्दुल्ला रख दिया जाता है, किसी का अब्दुल रहमान रख दिया जाता है, किसी का नाम नजाकत शराफत या कुछ भी नाम रख दिया जाता है। लेकिन अजीजों, जब वो बच्चा दुनिया में आता है, उसको नाम दिया गया। मिसाल के तौर पर नौमान रजा कलकत्तवी ने आपको नाते मुस्तफा सुनाई है। आप मचल उठे, झूमने लगे। अजीजों, जब ये पैदा हुए इनके घर वालों ने इनको नाम दिया नौमान। अब अजीजों, जब ये पैदा हुए ना, तो ये सिर्फ नौमान थे। ये मदहा खाने मुस्तफा बाद में बने, सना खाने मुस्तफा बाद में बने, ये आलिम बाद में बने, ये जो कुछ सलाहियतें जो लियाकतें हैं ये सब बाद में आई। इसी तरह ये उलमा बैठे हैं, पैदा होते ही आलिम नहीं थे। इनके माँ बाप ने घर से मदरसों में भेजा। आज यहाँ बच्चों की दस्तार होगी। ये बच्चे अपने घरों को छोड़कर आए, यहाँ इल्म हासिल किया, तब ये हाफिज बने, तब ये कारी बने, तब ये उलमा, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये तब बने जब इनको बनाया गया, इल्म दिया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया। इम्तियाज बरकाती पैदा हुआ तो नाम इम्तियाज बरकाती, मतलब इम्तियाज बरकाती ही था। मुकर्रिर बाद में। यही ज़ाब्ता है, यही है ना। हर आदमी एक नाम के साथ बस वो वही होता है, लेकिन जो भी सलाहियतें आती हैं बाद में आती हैं। अजीजाने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए। दुनिया में आने वाले माओ के लाल छीन लिया करता है जब जहां जाए, कभी किसी पर रहम नहीं आता है। और इंसान की तख्लीक जब से हुई है, यही मलकुल मौत है, यही हजरत इजराइल है जो जमीन से मिट्टी लेकर गए, इंसान बना। अल्लाह ने उसी दिन ड्यूटी भी लगा दी। परवरदिगार आलम ने फरमाया, खालिक अर्ज़ समा ने फरमाया, ऐ इज़राइल, आज इंसान की तख्लीक के लिए मिट्टी तुम लेकर आए हो, अब क़यामत तक के लिए ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी। जब भी किसी का वक्त आएगा रूह निकालने तुम जाओगे। इंसान को मिट्टी से बनाया जा रहा है, इसी मिट्टी में वापस मिलाया जाएगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का ऐलान है, इसी मिट्टी से, इसी जमीन से पैदा किया इंसान को, फरमाया वापस इसी में मिलाया जाएगा। मुकर्रर किसको किया अल्लाह ने? इज़राइल अलैहिस्सलाम को। मलकुल मौत उन्हीं को कहते हैं, मौत का फरिश्ता। मौत के फरिश्ते को कभी किसी पर रहम नहीं आता, मगर एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल, ऐ मौत के फरिश्ते, लोगों की रूहें निकालना तेरा काम है, तू लोगों की रूहें निकालता है। जिधर चला जाता है कभी किसी पर तुझे रहम नहीं आता है। तू औरतों को बेवा बना दिया करता है, माओं से उनके लाल छीन लिया करता है, लोगों से उनके बुढ़ापे के सहारे छीन लिया करता है, बच्चों को यतीम बना दिया करता है। ऐ इज़राइल, ये बता, कभी किसी पर तुझे रहम नहीं आता, मेरे बंदों के पास जाता है, रूहें निकाल लेता है। ये बता, कभी कोई तेरी जिंदगी में ऐसा मौका आया, कभी कोई ऐसा वक्त आया कि तुझे किसी पर रहम आ गया हो? सवाल कौन कर रहा है? खुदा सवाल कर रहा है। ऐ मौत के फरिश्ते, बता, कभी रहम आया है किसी पर? हाय मौत का फरिश्ता जिसे किसी पर रहम नहीं आता, किसी से कभी इजाजत नहीं मांगता मौत का फरिश्ता। कभी ऐसा हुआ आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके अतराफ में, कहीं तुमने सुना कि मौत का फरिश्ता आया तो हो, मगर उसने देखा हो कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन इनकी परवरिश करेगा, तो रहम आ गया हो, वापस चला गया? नहीं। जब जिसका वक्त आ जाता है उसे फिर मोहलत नहीं दी जाती है। अल्लाह ने तो कुरान मजीद में फरमा दिया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है, जब सांसें पूरी हो जाती है, फिर एक लम्हा आगे नहीं होता, एक लम्हा पीछे नहीं होता, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है, मोहलत नहीं मिलती। तो मौत का फरिश्ता आता है तो फिर ये नहीं कहता
کہ اس کے بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ یہ جوان ہے عورت، اس کے شوہر کی اگر روح نکال لوں گا، یہ مر جائے گا تو یہ بیوہ ہو جائے گی جوانی میں، تو اس کی فکر ملک الموت کو نہیں ہے، وہ تو رب کا حکم جو ہوتا ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ملک الموت یہ بتا کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ تجھے کسی پر رحم آ گیا ہو، تو جب روح نکالنے گیا ہو تجھے رحم آ گیا ہو؟ عرض کرنے لگے ملک الموت یا اللہ میرے ساتھ میں دو معاملے ایسے ہوئے، اے میرے پروردگار یہ مثنوی کے اندر موجود ہے حکایت، اللہ اکبر غور کرو میرے عزیزو۔ ملک الموت عرض کرنے لگے یا اللہ دو موقع آئے جب میں روح قبض کرنے کے لیے گیا، جب میں جسم سے روح نکالنے کے لیے گیا تیرا حکم آ گیا، میں پہنچ گیا یا اللہ۔ ایک مرتبہ میں پہنچا، ایک کشتی تیر رہی ہے پانی کے اندر، ایک کشتی پانی میں ہے، مسافر اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک سمندر کے اندر طوفان آ گیا۔ جب سمندر میں طوفان آیا کشتی ہچکولے کھانے لگی اور آخرکار یہ ہوا کہ کشتی ٹوٹ گئی، اس کے تختے بکھر گئے۔ جب تختے بکھرے تو ایک عورت اس کشتی کے اندر ایسی تھی کہ وہ حاملہ تھی، امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت تھا، وہ جب ایک تختے پہ آ گئی، یا اللہ تیری شان، یا اللہ تیری قدرت کا نظارہ میں نے دیکھا، دریا کے اندر ہچکولے کھاتا ہوا ایک تختہ جا رہا ہے، اس پر ایک عورت ہے اور اسی عالم میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، اس عورت کے شکم سے ایک بچے کی ولادت ہوئی، بچہ دنیا میں آیا۔ یا اللہ تیرا ہوا اور آیا جب تیرا مجھے حکم ملا جا فلاں کی روح قبض کر۔ کس کی روح قبض کرنے کا حکم ملا؟ ملک الموت کہتے ہیں شداد کی روح قبض کرنے کا جب حکم ملا، شداد کو جانتے کون ہے شداد؟ وہ شداد جس نے جنت بنوائی، بڑا اس کے پاس مال و دولت اللہ نے دی تھی، مال و دولت نوازا تھا اللہ نے، اس نے جنت کے بارے میں سنا تھا، جنت کے نظاروں کے بارے میں سنا تھا، دولت کی بھرپور، بادشاہ تھا، حکومت تھی، طاقت تھی، تو خیال آیا کہ میں جنت بناؤں، جنت بنانا شروع کر دیا، ساری دولت لگا دی جنت بنانے میں، سارا خزانہ لگا دیا، سونا چاندی کے اندر محل بنائے گئے، دودھ کی نہریں بہائی گئی، شہد کی نہریں بہائی گئی، جنت بنائی جا رہی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ جنت میں حوریں بھی رہتی ہیں، تو اس نے ملک بھر کی تمام خوبصورت لڑکیوں کو جمع کر لیا، سارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ حسین لڑکیاں تھیں، سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تھیں، ان سب کو لا کر اپنی جنت میں رکھ دیا۔ یہ تصور کہ جنت میں حوریں رہتی ہیں، اس نے لڑکیوں کو لا کے رکھا کہ یہ حوروں کے قائم مقام ہے۔ غلمان کا بھی ذکر ہے نا، جنت میں غلمان بھی موجود ہیں۔ اس نے سارے ملک کے جوان لڑکے، نابالغ، خوبصورت، ان سب کو جمع کیا، پورے ملک کے اندر سے لائے گئے اور ان سب کو لا کر اپنی جنت میں رکھا، قیمتی لباس پہنائے، قیمتی لباس سے آراستہ کیا، خوشبوئیں لگائی گئی، بڑا انتظام ہوا، الغرض وہ جنت تیار ہو گئی۔ بڑا پیسہ لگایا، بڑی دولت لگائی، بڑا مال لگایا، سارا خزانہ لگا دیا۔ ڈریم پروجیکٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ تھا اس کا۔ آج بھی ہمارے لوگ کرتے ہیں نا کہ میرا ڈریم پروجیکٹ یہ ہے میں ایک شہر آباد کروں، میرا ڈریم پروجیکٹ یہ ہے کہ میں کیسی بلڈنگ بناؤں، ایک ایسی عمارت بناؤں، اس کے اندر یہ ہو، یہ تمام سہولیات آدمی سوچتا رہتا ہے۔ اس کا بھی ڈریم پروجیکٹ تھا کہ میں جنت بناؤں اور ہر چیز جنت کے اندر رکھوں، میوجات ہوں، جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہو، شہد کی نہریں ہوں، سب کچھ کیا اس نے۔ دولت تھی، یہ دولت والے مالدار لوگ، امیر لوگ سمجھتے ہیں سب ان کے کنٹرول میں۔ یاد رکھنا دولت پہ ناز کرنے والوں، دولت پہ گھمنڈ کرنے والوں، تم سمجھتے ہو سب تمہارے کنٹرول میں ہے، جیسے تم چاہو گے ویسا ہونے لگے گا، مگر یاد رکھنا سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ سپر پاور ہے، کائنات کو بنانے والا خدا، سارے دنیا میں سارے زمانے کو وجود بخشنے والا خدا، ساری کائنات کی تمام تر رونقیں اسی رب نے پیدا کی ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ تم یہ نہ سمجھا کرو تمہارے کنٹرول میں ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے دنیا کو تہس نہس کر دے، اللہ جب چاہے دنیا ویران ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، ایسا طوفان آیا ساری دنیا تہس نہس ہو گئی۔ تو سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ ہے۔ یہ دولت والے جو عقل کے چلتے ہیں نا، سمجھ لیں، جان لیں، وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے۔ دل پہ لکھنا ان اشعار کو، ایک ایک مصرے کو دل کی تختی پر لکھ لینا، یاد رکھنا۔ دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے، وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے۔ بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی، ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے۔
تو یاد رہے اپنی اوقات انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ ہے، سب سے بڑی پاور کا نام اللہ ہے۔ جو چاہے کر لو، جتنا چاہے زور لگا لو۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم دنیا کو قابو میں کر لیں گے، دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، سب ہمارے کنٹرول میں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا انسان تو کیا ساری دنیا کی جنات بھی ساتھ آ جائیں پھر کوشش کر لیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ساری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائے، چاہے جتنا زور لگا لے، چاہے جتنی طاقت آزما لے، چاہے جتنی زکندے مار لے، مگر اتنا یاد رکھے جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی قدرت اور اس کے جلوے اور اس کی طاقت کا نظارہ کرو گے۔ جہاں بھی جاؤ قرآن کا فرمان ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو شداد نے جنت بنوائی، سمجھتا تھا سب میرے کنٹرول میں، اب بڑا شوق تھا نا، تو ایک دن خبر ملی کہ بادشاہ اب آپ آ جائیے دیکھیے۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک پوری تیار نہیں ہو جائے گی تب تک میں قدم نہیں رکھوں گا، جب پوری تیار ہو جائے گی، پورا کام کمپلیٹ ہو جائے گا، فنیشنگ سب ہو جائے گی، تب میں جا کر جنت کو اپنی دیکھوں گا۔ اب خبر مل گئی بادشاہ تیار ہو گئی جنت، چلو۔ اب یہ شداد چلا جنت دیکھنے کے لیے، قافلہ نکلا اللہ اور لشکر کے ساتھ وہ نکلا، جنت کا نظارہ کرنے جا رہا ہے، اپنی بنائی جنت دیکھنے جا رہا ہے، راستوں کو سجا دیا گیا، بڑا اچھا انتظام ہے، بادشاہ جا رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی وزیر چلے، کوئی منسٹر چلے، کوئی ملک کا وزیر آیا، اس لیے رحم آیا کہ اس نے اتنے شوق سے بنائی ایک بار دیکھ تو لیتا، اتنی تو مہلت ملتی کہ ایک بار اپنی بنائی جنت دیکھ لیتا۔ کہتے ہیں مولا مجھے اس وقت شداد پر رحم آ گیا، میں نے روح قبض کی، تیرا حکم تھا اللہ، میں نے روح قبض کی، شداد کی، تیرا حکم تھا، تیرے حکم پہ عمل کیا، مگر مجھے اس پر رحم آیا۔ عرض کرنے لگے ملک الموت یا اللہ دو موقع آئے جب مجھے رحم آیا، ایک وہ موقع تھا جب بچہ پیدا ہوا دریا کے اندر تختے پہ ہچکولے کھاتا ہوا وہ تختہ، وہاں اس کی ماں کی روح کو میں نے قبض کیا، اس بچے پہ مجھے رحم آیا، اور جب شداد نے جنت میں قدم رکھا تھا میں نے روح کو قبض کیا مگر مجھے یہاں بھی رحم آیا۔ پروردگار نے فرمایا، رب لم یزل ولا یزال نے فرمایا، خالق ارض و سما نے فرمایا، اے اسرائیل سنو تمہیں دو بار جو رحم آیا، دو الگ لوگوں پر رحم نہیں آیا، ایک ہی شخص پر دو بار تمہیں رحم آیا۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل ملک الموت وہ جو بچہ دریا میں پیدا ہوا، کشتی ٹوٹ کے بکھر گئی، کشتی کے تختے پہ تیرتے ہوئے ماں نے جس بچے کو جنم دیا تھا، جس کی روح تم نے قبض کی تھی، اے اسرائیل وہ شداد بھی تھا، تم سوچ رہے تھے کیسے پرورش ہوگی، تمہیں رحم آیا تھا کیسے پلے گا بڑھے گا، مگر اپنے رب کی شان دیکھو، اس کو ہم نے زندگی دی، وہ پلا بڑا پرورش بھی ہوئی۔ اے اسرائیل ملک الموت اس کی پرورش ہوئی، اسے میں نے طاقت دی، دولت دی، سلطنت دی، حکومت دی، پھر وہ شداد بادشاہ بنا، دنیا نے اسے بادشاہ کی حیثیت سے پہچانا، شداد کے نام سے جانا۔ پھر جب تم اس کی روح قبض کرنے گئے، پھر جب اس نے جنت میں قدم رکھا تھا، اپنی بنائی جنت میں جب اس نے قدم رکھ دیا تھا تمہیں وہاں بھی رحم آیا۔ اے اسرائیل وہ ایک ہی شخص تھا شداد جس پر تمہیں دو بار رحم آ گیا تھا، جب وہ پیدا ہوا تب بھی تمہیں اس پر رحم آیا تھا اس کی ماں کی روح نکالنے کے وقت، اور جب اس کا آخری وقت آیا تب بھی تمہیں اس پر رحم آیا۔ بڑی لطیف یہ مثنوی کے اندر حکایت موجود ہے میرے عزیزوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ملک الموت کو کبھی رحم نہیں آتا، جو رب کا حکم ہوتا ہے وہ رب کے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ موت آتی ہے، وقت پورا ہوتا ہے انسان کا، ملک الموت آتی ہے پکڑ کے لے جاتے، کوئی نہیں بچاتا بھائی، کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو بچا لے۔ جب اللہ کی بارگاہ سے حکم آ جائے تو کوئی بچانے والا نہیں، کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ یہ دنیا کی طاقتور لوگ، یہ لوگ بھی جانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر انہیں بھی پتا ہے جب موت آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کوئی مقدمہ جان کو لگ جائے، بچانے والے 10 منسٹر MLA سرکاریں آ جاتی ہیں، کوئی اور جھگڑا فساد ہو جائے، کہیں FIR میں نام آ جائے، بچانے والے آ جاتے ہیں، مگر جو FIR وہاں سے آتی ہے جس میں اللہ کی جانب سے لکھ کے آ جاتا ہے اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو پھر وہاں پر کوئی اسے کاٹ نہیں سکتا ہے، وہاں پر کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی اس معاملے کو، اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں بدل سکتا اس فیصلے کو۔ وہ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام آپ بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے اللہ کے پیغمبر، اور بادشاہت اللہ نے ایسی دی کہ تمام اشیاء پر اللہ نے غلبہ دیا، جانوروں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، درختوں پر حکومت، چرندوں پرند پر حکومت، اتنی اللہ نے طاقت دی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں آپ کا دربار لگا ہوا ہے، اور آپ کا دربار کوئی ایسا ویسا دربار تو تھا نہیں، بہت عظیم الشان بڑا دربار، انسان بھی بیٹھے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہیں، اور وہاں پر اللہ کی نوری مخلوق فرشتے بھی آیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک انسان بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اس کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہا ہے، گھور کے دیکھ رہا ہے۔ جب دربار ختم ہوا تو وہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو ایک انسان بیٹھا تھا، ایک آدمی بیٹھا تھا آپ کے دربار میں، مجھے بڑے گھور کے دیکھ رہا تھا، میری طرف جو نگاہیں تھی اس کی بڑی عجیب سی نگاہیں تھی، میں سمجھ نہیں پایا کیوں مجھے ایسے دیکھ رہا ہے، بڑی نظریں جما کے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے انسان سن لے، وہ جو تجھے دیکھ رہا تھا کوئی انسان نہیں تھا۔ اے پیغمبر خدا کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ تجھے دیکھنے والا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تو اللہ کا فرشتہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ فرمایا موت کا فرشتہ۔ اب یہ تو گھبرا گیا کہ پیغمبر خدا موت کے فرشتے نے مجھے دیکھا ہے، اللہ خیر فرمائے پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔ کہنے لگا حضور بس ایک معروضہ ہے آپ کی بارگاہ میں، مجھے ڈر لگنے لگا ہے، موت کا فرشتہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر میرا ایک کام کر دیجئے، میں یہاں پہ نہیں رکنا چاہتا، مجھے کسی دور دراز کے علاقے میں بھیج دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے معروضہ پیش کیا، اے پیغمبر خدا مجھے دور دراز کے علاقے میں کہیں پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا اے ہوا اسے اڑا کر لے کر جا، کہیں دور دراز پہنچا دے، کہیں بہت دور پہنچا دے۔ ہوا لے کر گئی، ہوا نے اسے لے جا کر بہت دور پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے عزیزو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن جناب ملک الموت، موت کے فرشتے جناب اسرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا اے اسرائیل ہمارے دربار کے اندر ایک انسان بیٹھا تھا، تم اسے بہت گھور کے دیکھ رہے تھے، اسے تم نے بہت گہری نظروں سے دیکھا ہے۔ حضرت ملک الموت عرض کرنے لگے اے پیغمبر خدا میں اس کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی جانب سے اس کی موت کا حکم آ گیا تھا، مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی، اور مجھے جو وقت ملا تھا کہ اس وقت پر روح قبض ہوگی، میں سوچ رہا تھا دور دراز کے علاقے میں اس کی روح قبض ہونی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہے، وہاں پر نہیں پہنچا ہے۔ میں سوچ رہا تھا وہاں پر کیسے پہنچے گا، لیکن اے پیغمبر خدا جب اس کی موت کا وقت آیا اور میں اس جگہ پہ پہنچا جس جگہ کو اللہ نے مقرر کیا تھا اس کی موت کے لیے، میں جب اس دور دراز کے علاقے میں پہنچا، اس جگہ پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہ آدمی وہاں موجود تھا۔ دیکھیں موت آتی ہے، پہنچ جاتا ہے انسان اپنی جگہ پر، کوئی نہیں بچاتا پھر۔ تو سپر پاور اللہ ہے، جتنے کرتے ہیں نا لوگ یہ طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، منصب کا نشہ، جب موت آتی ہے نا پھر کوئی نہیں بچاتا۔ تو قرآن نے کیا کہا منہا خلقناکم، بے شک اللہ فرماتا ہے، اللہ کا اعلان ہے اسی مٹی سے، اسی زمین سے، اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں واپس ملا دیا جائے۔ موت کا فرشتہ آتا ہے، روح نکالتا ہے، اور بھائی خراب لوگوں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے، صحبت زندگیوں پہ اثر ڈالا کرتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، اللہ کا قرآن کہتا ہے اور یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھا کرو، ظالموں کی محفلوں میں نہ بیٹھا کرو۔ بہت سارے لوگ جواز پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی صحبت سے کوئی اثر نہیں پڑتا، کسی بھی صحبت میں بیٹھے اگر ہم خود کو صحیح رکھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری صحبت کا اثر ان پہ پڑ جائے، ہم انہیں اچھا بنا۔ ہاں اچھی سوچ ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے جیسی صحبت میں بیٹھو گے ویسا زندگی پہ اثر آئے گا۔ اگر کسی لوہار کی بھٹی کے قریب بیٹھو گے، اس کی بھٹی سے ہونے والے جو آگ کے چھوٹے چھوٹے باریک باریک شعلے ہوتے ہیں، جنہیں عام زبان میں ہم کہتے ہیں آگ کے چینکے،
وہ دامن کو ضرور جلایا کرتے ہیں، وہ دامن کو ضرور داغدار کر دیا کرتے ہیں، صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اے میرے عزیز کو یاد رکھنا، میں آپ کو جو باتیں سنا رہا ہوں حیران ہو جائیں گے۔ محمد امین ایک بڑے تاجر کا بیٹا، مالدار کا بیٹا، دولت کی فراوانی، صحبت ایسی ہو گئی کہ جواریوں میں بیٹھنے لگا، اور تمام صحبتوں سے بڑھ کر یہ جوئے کی عادت اس کے اندر ایسی آ گئی کہ اب وہ بھی شہر کے جواریوں میں رہنے لگا، جگہ جگہ بیٹھ کر جوا کھیلنے لگا، اپنے گھر کی دولت کو جوئے میں لٹانے لگا، نہ جانے کتنی بازیاں ہارتا، نہ جانے کتنی دولت کو یوں ہی جوئے میں اڑا دیتا۔ سارے شہر میں یہ شہرہ ہو گیا تھا کہ عبد الرحمان تاجر کا بیٹا، عبد الرحمان چودھری کا بیٹا امین وہ تو بہت بڑا جواری بن گیا۔ باپ جب ان باتوں کو سنتا تو باپ کے دل پر گہرا اثر ہوا کرتا تھا، بہت سمجھایا بیٹے کو لیکن نہیں مانا، ایک بار سنتا تھا، ایک دن کے لیے رک جاتا تھا، لیکن جیسے ہی دوستوں سے ملا ویسے ہی زندگی پھر وہی اسی موڑ پر پہنچ جاتی تھی، پھر انہی کے ساتھ شامل ہو کر جوئے میں لگ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے عزیزوں، اتنا بڑا تاجر عبد الرحمان لیکن اس صدمے میں بیمار ہو گیا، اس لیے کہ جو اتنا بڑا تاجر تھا کاروبار کو جیسے بہن لگ گیا، کاروبار بھی ڈاؤن ہونے لگا، اب وہ دولت ساری جوئے میں جانے لگی، باپ بیمار ہو گیا، بڑی دوائیاں کی گئی، بڑا علاج کیا گیا لیکن طبیعت اچھی نہ ہو سکی، بیمار اتنا ہو گیا، بیماری اتنی بڑی کہ یہ بستر مرگ پہ آ گیا۔ اب بستر مرگ پر امین کی ماں بڑی پریشان ہے، اپنی شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس کی تو زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، زندگی کا چراغ ہونے والا ہے، بیٹا بھی بیٹا ہے سامنے، بیٹا بھی سر جھکائے بیٹھا ہے، امین بھی آج فکر مند ہے میرے باپ کو کیا ہو گیا، اس لیے کہ میرے عزیزو باپ باپ ہوا کرتا ہے، باپ کی شفقتوں کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے، باپ کی محبتیں انمول ہوا کرتی ہے، کائنات میں کوئی اتنی محبت کوئی اور تم سے نہیں کر سکتا ہے جتنی تمہارے ماں باپ تم سے کیا کرتے ہیں۔ ماں کی ممتا کا کوئی مول نہیں، باپ کی محبت کا کوئی مول نہیں، باپ کو اس حالت میں دیکھ کر آج امین جواری بھی بڑا عقیدہ ہو گیا، بڑا غمزدہ ہو گیا، باپ بستر پہ پڑا ہے، باپ نے اشارے سے بیٹے کو بلایا، بیٹا قریب آیا، باپ نے پھرلائی آواز میں آہستہ آہستہ کہا، اے میرے بیٹے، میرے لگتے جگر، میں نے تجھے بہت سمجھایا تو کبھی نہیں مانا، لیکن سن لے میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میری ایک بات پہ عمل کر لینا، ایک وصیت کر رہا ہوں، سن لے میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر بڑی دعائیں میں نے مانگی ہے، بڑی دعاؤں کے بعد میں تو پیدا ہوا، اے میرے بیٹے میں نے یہ دل میں آرزو کی تھی، جب تو پیدا ہو گیا میں نے دل میں آرزو کی تھی تجھے اجمیر لے کے جاؤں گا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں تیرا سلام ہوگا، لیکن سن لے میں بھول گیا، کاروبار میں الجھ گیا، تجھے اجمیر نہ لے جا سکا، اے میرے لگتے جگر، میرے مرنے کے بعد میں کام کر لینا، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے سپرد خاک کرنا، اور اس کے بعد میں ایک بار اجمیر ضرور چلے جانا، ایک بار اجمیر کی حاضری کر لینا، دربار غریب نواز میں چلے جانا، تو غریب نواز کی بارگاہ میں جائے گا، غریب نواز تجھ پر کرم فرمائے گے، وہاں تو جو بھی آتا ہے غریب نواز سب پر کرم فرماتے ہیں۔ مرنے سے پہلے وصیت کی اور کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عبد الرحمان چودھری کا انتقال ہوا، آج امین کی حالت بھی بدل گئی، آج بہت رو رہا ہے، آج آگے یقینی لگ گیا، اتنا رویا کہ لوگوں نے تسلیہ دی چھپایا، آخرکار پھر جنازہ تیار ہوا، پھر قبرستان کی طرف لے کر چلے، ایک بہت بڑے میدان میں نماز جنازہ ہوئی، بیٹے کا برا حال ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، اب قبرستان پہنچے، جیسے ہی قبر میں اتارا امین چلانے لگا، میں بھی اپنے باپ کے ساتھ اسی قبر میں سونا چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی قبر کے اندر لٹا دو، میں بھی گھر واپس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پکڑ کر پیچھے ہٹایا، اس کے بعد میں سمجھایا، تسلیاں دی، امین کو پیچھے ہٹا کر اس کے بعد دفن کیا، اور اس کے بعد اس کو گھر لے آئے، بہت سمجھایا، جب تیسرا دن ہوا لوگ بیٹھے، خاندان کے بڑے آئے اور امین کو سمجھانے لگے، اے امین اب تو زندگی بدل دے، اب تو تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، تیرے والد کا انتقال ہو گیا، اب تو اپنی صحبت کو چھوڑ، بری عادتوں کو چھوڑ دے، اپنے گھر کا تو ذمہ دار ہے، کاروبار تجھے سنبھالنا ہے، اپنے پورے گھر کی ذمہ داری کو تجھے اٹھانا ہے، تجھے سنبھالنا ہے سب کچھ، اب ان بری عادتوں کو چھوڑ دے، بری صحبتوں سے باہر نکل کے آ جا، اب اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھال لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، داغ یتیمی لگ گیا تھا، باپ سمجھ میں آ گئی، بری عادتیں چھوڑ دی، جوا بھی چھوڑ دیا، برے دوستوں کا ساتھ بھی چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو سنبھالنے لگا، اپنے کاروبار میں
اتنا جی جان سے لگ گیا کہ دیکھ دیکھ چند دنوں میں کاروبار پھر عروج پر پہنچ گیا، پھر ترقی ہو گئی، اور اس بار اتنی ترقی ہوئی کہ کاروبار نیشنل لیول پر نہیں رہ گیا، اب انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر کام، تجارت بہت زیادہ آگے نکل گئی، ماں بھی خوش ہو گئی، بیٹا میرا سنور گیا ہے، اب بیٹے کی زندگی سنور گئی ہے، ماں نے نہ جانے کتنے ارمان ماں کے سینے میں، ماں تو بیٹے کے چہرے کے پھول سجا رہی ہے، لیکن اچانک پھر اس مہکتے ہوئے گلشن کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، نہ جانے کیا ہوا، پھر یہ انہیں دوستوں سے مل گیا، انہیں دوستوں کی صحبت میں جیسے پہنچا، پھر وہی بری عادت جوئے کی دوبارہ لگ گئی، پھر دوبارہ انہیں دوستوں سے مل گیا، کاروبار اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا، لوگ رشک کرتے تھے، اب امین جواری کوئی نہیں کہتا تھا، اب امین جوہری کہا جاتا تھا، لیکن پھر جب جوئے میں لگا، پھر انہیں بری صحبت جو تھی، پہلے جو دوست تھے ان میں جب مل گیا تو پھر وہی حال ہو گیا، اب ان دوستوں میں رہ کر پھر بازیاں لگانے لگا، پھر جوا کھیلنے لگا، اور نتیجہ یہ نکلا چند دنوں کے اندر ہی سارا کاروبار بھی چوپٹ ہو گیا، گھر کی ساری جمع پونجی بھی ہار گیا، جوئے میں بازیاں لگا کر سب کچھ ہارتا چلا گیا، یہاں تک نوبت آئی کہ قرض لینے لگا، قرض لیے سود بیاج پر قرض لے لے کر جوئے میں ہار گیا، اے میرے عزیزو آج بھی نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو جوئے میں لگے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک بازی جیت گئے تو مالدار ہو جائیں گے، کروڑ پتی ہو جائیں گے، نہ جو کام تمہیں لگتا ہے لمحے میں امیر بنا دے گا، لیکن اللہ اور رسول کا ناپسندیدہ ہے، وہ کام تمہیں کبھی ترقی نہیں دے سکتا ہے، ہمیشہ اس کام سے بربادی کے راستے کھلتے ہیں، بہت بری عادت، یہی امین ہے، پھر برباد ہو گیا، سارا گھر کا مال دولت سب کچھ ختم، قرض میں ڈوب گیا، جدھر جاتا اب پھر لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے، رشتہ دار دور ہو گئے، اپنا اب کوئی نہ رہا، اور اس دور میں تم جانتے ہو نا میرے عزیزو، دولت جس کے پاس نہیں اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور یہ تو پھر ایسا تھا کہ دولت تو گئی لیکن جوئے میں گئی تو لوگ بڑی گری نظروں سے دیکھتے تھے، تنگ دستی اتنی کہ فاقوں پہ نوبت آئی، فاقے بنے، ماں بیچاری کمزور پر محنت کرتی، جہاں ادھر ادھر جاتی مزدوریاں کرتی، مزدوریوں پہ گھر کا گزارا چلتا، جیسے تیسے ایک وقت کا کھانا بن جاتا تھا، یہ دن میں جواریوں کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ میں جو جیتتا تھا بازی وہی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھلا دیا کرتا تھا، سارا دن جواریوں میں آتا، شام کو گھر آتا، ماں سمجھاتی لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، میرے عزیزو اب ایسی حالت کہ کئی روز کا فاقہ ہونے لگا، فاقوں نے نڈال کر دیا، اتنا برا حال ہو گیا، اب کیا کرے، ایک دن باہر نکلا، بھوک نے تڑپ آیا، پیٹ بھرنے کے لیے گھر میں نہ پیسے ہیں نہ کچھ کھانے کو ہے، پیسے بھی نہیں ہے کہ باہر سے کچھ خرید کر لائے، بڑا پریشان باہر نکلا، کہیں کچھ نہیں مل سکا، گھر پر واپس لوٹ کے آنے والا تھا کہ یہ وہ دن آ گئے تھے جب میرے غریب نواز کا عرس آتا ہے، رجب کا مہینہ آ گیا تھا، ہر طرف راجا کے دیوانے اپنی امنگوں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے، ساری دنیا سے عقیدت مندوں کے قافلے اجمیر آنے لگے تھے، یہاں بھی شور ہے، دارجلنگ میں بھی ایک قافلہ تیار ہو رہا ہے، آج ماں کے کانوں میں جب یہ خبر آئی کہ قافلہ اجمیر جانے والا ہے، تب یاد آیا مرنے سے پہلے میرے شوہر نے بیٹے سے کہا تھا اجمیر چلے جانا، اب تک نہیں گئے اجمیر، ہاتھ اٹھائے، لو لگائی اجمیر کی طرف اور فریاد کرنے لگی، ہے خواجہ ارادے بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، فریاد کرنے لگی، آنکھوں میں آنسو، کہنے لگی اے غریب نواز، تمنا ہے دل میں آپ کے روزے پہ آنے کی، تمنا ہے دل میں آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، لیکن کیا کریں، نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے آئے، اے غریب نواز ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ بلانا چاہو تو خود بخود انتظام ہو جائیں گے، اے غریب نواز ہم چاہیں تو نہیں آ سکتے، آپ چاہو تو لمحوں میں بلا سکتے ہو، ماں کی فریاد،
رو رو کے جب اس نے آہو فغاں کے ساتھ میں خواجہ غریب نواز کو یاد کیا، ادھر یہ دعائیں کر رہی ہے، ادھر امین بھی آج اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، فاقوں سے نبھال بھی ہے، ماں کے قریب آیا، آج حالت کچھ تبدیل ہے، ماں سے کہنے لگا ماں یوں ہاتھ اٹھا کر یوں کب تک روتی رہے گی؟ اب رونے کا وقت نہیں ماں، اجمیر کی تمنا ہے، چل میری بھی طبیعت نہ جانے کیسی ہو رہی ہے، چل اجمیر چلتے ہیں، اب یہاں رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس ماں نے غم کی ماری نے دکھیاری نے کچھ تو تھا نہیں پاس، گھر کے برتنوں کو بیچ دیا، گھر کے سارے برتن بیچ کر 10 روپے ملے، 10 روپے لے کر ماں اور بیٹا دونوں نکل پڑے، قافلے کے ساتھ اجمیر کے سفر پر روانہ ہو گئے، اجمیر کے سفر پر نکل پڑے۔ اجمیر کا سفر ہے، آنے کو کچھ نہیں، جیب میں کچھ نہیں سوائے 10 روپے کے، اور کچھ پاس نہیں ہے۔ بہرحال اس قافلے کے ساتھ میں سفر کیا، اجمیر جیسے اسٹیشن پر اترے، وہاں پر خادموں کی لائن لگی ہے، ان آنے والے زائرین کا استقبال کر رہے ہیں، اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک خادم ان کی طرف بھی بڑھا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ چلو۔ ماں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کے مارے ہے، ہمارا کوئی نہیں، ہمارا ایک آسرا ہے غریب نواز، اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ خادم ایک طرف ہو گیا، یہ دونوں ماں بیٹے پیدل چلنے والوں کے ساتھ میں چل پڑے، درگاہ شریف پر پہنچے، جیسے وہ بلند دروازہ نظر آیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چوکھر پر سے بھیگی پلکوں کے ساتھ میں اپنی پلکوں سے بوسہ لیا، اور اس چوکھر کا بوسہ لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں کہنے لگی اے ہندوستان کے راجا، اے ہمارے راجا، آ گئے ہم آپ کے دربار میں، آپ نے بلایا، ہم آگے کرم فرمانا آپ کا کام ہے۔ امین بھی ماں کے ساتھ ہے۔ اب اس امین نے جیسے دیکھا ماں غریب نواز چوکھٹ کو چوم رہی ہے، اس کی کیفیت بھی بدل گئی، اس کی بھی آنکھیں بھیگ گئی، گھٹنوں پہ آ گیا، اس نے بھی بلند دروازے پہ آ کر غریب نواز کی چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ اندر گئے، دربار غریب نواز میں جیسے ہی پہنچے، ماں بیٹا دونوں گئے، سامنے میرے غریب نواز کا آستانہ، ادھر یہ ماں کھڑی ہو کے رونے لگی، ادھر بیٹا بھی رونے لگا، چیخیں بلند ہوئی، خادموں نے دیکھا، ان پر بھی گہرا اثر ہوا، جب یہ رو رہے تھے ان کا بھی دل بھر آیا، زائرین بھی انہیں دیکھ رہے تھے، ان سب کا دل بھر آیا، خادموں نے دونوں کو ساتھ لیا، اندر لے گئے درگاہ میں، چادر غریب نواز کی ان کے سروں پہ ڈالی اور کہنے لگے خواجہ یہ رونے والے تیری بارگاہ میں رو رہے ہیں، لیکن خواجہ تمہاری شان تو یہ ہے جو روتا ہوا آتا ہے وہ آپ کی بارگاہ سے مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ اے خواجہ کرم فرما دو، اے غریب نواز کرم کی ایک نظر ڈال دو۔ چادر اثر پہنچے ہیں، دل کو تسلی مل گئی، دل کو سکون مل گیا، قرار آ گیا۔ میرے عزیزو اب جب درگاہ شریف سے کافی وقت کے بعد میں باہر نکلے تو دل اب ذرا مطمئن تھا، دل کو ذرا سا سکون مل چکا تھا۔ ماں بیٹے دونوں بھوک نے تڑپایا تھا، لنگر کی قطار میں لگے، لنگر سے اپنا پیٹ بھرا، اسی طرح کئی روز گزر گئے۔ اب جب میلہ ختم ہونے والا تھا، عرس کی تقریب مکمل ہو چکی تھی، قافلے روانہ ہونے لگے تھے، اور جانے والے غریب نواز کے دیار سے جاتے ہوئے بھیگی پلکوں سے آخر سلام کر رہے تھے۔ اس وقت میں ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں، غریب نواز اب جا رہے ہیں۔ اے غریب نواز، آپ غریبوں کو نوازنے والے، آپ کی شان بڑی نرالی، اللہ اکبر، یہ واپس لوٹ رہے ہیں، لیکن امین کہتا ہے ماں سے ماں ہم نے اتنا لمبا سفر کیا، ہم تمنا لے کے آئے تھے غریب نواز کرم فرمائیں گے، لیکن ماں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا نہ بول، یہ بڑی بارگاہ ہے، یہاں دینے والا نظر نہیں آتا ہے، جھولیاں بھر جاتی ہیں مگر ہاتھ نظر نہیں آتا ہے، اور یہ تو وہ دربار ہے، کسی نے کہا جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا۔ دونوں ماں بیٹے جا رہے ہیں، ماں کی بھیگی ہوئی پلکیں ہیں، بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی کچھ آگے بڑھے ہیں کہ ایک آواز کانوں میں ٹکرائی، امین جواری۔ اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، ایک فقیر بیٹھا ہے جو اس کو پکار رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ دینے کو کچھ نہیں، توجہ ندی آگے بڑھا، لیکن پھر دوبارہ اس فقیر نے آواز لگائی او امین جواری۔ پھر پلٹ کر دیکھا، وہ فقیر کہنے لگا لا جو بھی ہو خواجہ کے دربار میں آیا ہے، لا کچھ دے کر جا۔ غریب فقیر تجھ سے سوال
سوال کرتا ہے کچھ دے کر جا. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ماں نے کہا چل بیٹا آگے بڑھ. کچھ نہیں تھا, صرف ایک 5 روپے باقی بچے. ماں نے وہ 5 روپے اس فقیر کو دے دیے. فقیر نے 5 روپے لیے اور اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا, اور نہ جانے اس نے کیا چیز نکال کر اس کے دامن میں, اس کے دوپٹے میں رکھی. کہا لے اس کو لے جا, بند کر کے لے جا. امین اور اس کی ماں دونوں چلنے لگے. امین سوچ رہا تھا کہ نہ جانے فقیر نے کیا دیا ہوگا. اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھو. اسٹیشن پر پہنچ گئے. ماں سے کہا دیکھ تو ذرا ماں اس فقیر نے کیا دیا ہے. جب دوپٹے کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر کچھ نہیں, ایک کالا پتھر رکھا ہوا تھا, ایک کالا گول پتھر. یہ کہنے لگا ماں 5 روپے جو تھے وہ بھی اب چلے گئے. میں تو سمجھا تھا نہ جانے کیا دیا ہوگا. اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. اس نے کہا وہ 5 روپے بھی چلے گئے, کچھ نہیں بچا. ماں نے کہا بیٹا ایسا نہ بول. اس نے ماں کے ہاتھ سے پتھر لیا. کہنے لگا ماں اس پتھر کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھینکنے لگا. ماں نے ہاتھ سے چھینا. کہنے لگی تیرا کیا جاتا ہے, پتھر ساتھ میں لے کر گھر چلتے پڑا رہے گا. کم از کم غریب نواز کے دربار کی ایک نشانی پتھر تو ہمارے پاس ہوگا. تجھ پر کیا بوجھ ہے اس کا. اللہ اکبر. اب یہ راستہ پھر دوبارہ سفر شروع ہوا. دارجلنگ جانے لگے. واپس جاتے ہوئے بار بار امین کہتا تھا اے ماں خالی ہاتھ گئے تو خالی ہاتھ آ رہے ہیں. دیا بھی فقیر نے تو ایک پتھر دیا ہے, اور 5 روپے جو تمہارے پاس تھے وہ بھی چلے گئے. وہ ہوتے تو کم از کم راستے میں کچھ کھا لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی عالم میں پہنچ گئے دارجلنگ. وہاں محلے کے لوگوں نے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا ان مسافروں کا. انہوں نے جا کر کھایا. اب یہ قافلے والے سب اپنے گھر پہنچ گئے. امین بھی اپنی ماں کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچ گیا. اب یہ گھر پہ ماں رک گئی اور یہ باہر نکلا اپنے دوستوں کی طرف. یہ تو اس کی پرانی عادت تھی ان جواری دوستوں میں جانے کی. لیکن اس بار جب گیا ندوں پر جہاں پر اس کے دوست ملا کرتے تھے وہاں جا کر دیکھا وہاں پر کوئی رونق نہیں ہے. سب اجڑا ہوا نظر آ رہا ہے. حیران ہو گیا کہ آخر معاملہ ہے کیا, کہاں گئے اس کا دوست. جب معلوم کیا تو پتا لگا کہ پولیس نے چھاپے مارے اور سارے جواریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, انہیں گرفتار کر لیا. واپس گھر آ گیا. جب گھر منہ لٹکائے ہوئے آیا تو ماں تھوڑی خوش ہو گئی, کیونکہ روزانہ پورا دن باہر جواریوں میں گزارتا تھا. آج گھر آ گیا. ماں سمجھ گئی غریب نواز کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا. ماں کو یقین ہو گیا غریب نواز نے پہلا کرم فرما دیا. اللہ اکبر. گھر آ کر ماں سے کہنے لگا کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ 5 روپے بھی تم نے فقیر کو دے دیے. کیا لائی؟ پتھر اٹھا کر. غصے میں وہ پتھر لیا, دیوار پر جب پھینک کے مارا. اللہ اکبر. پتھر جیسے ہی دیوار پہ جا کے لگا پتھر کے ٹکڑے ہوئے. کیا دیکھا وہ پتھر جو ٹکڑوں میں بکھر گیا. ٹکڑے جب دیکھے اٹھا کر وہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیرے تھے. وہ خوبصورت ہیرے کے ٹکڑے پڑے نظر آئے. اللہ اکبر. اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی. سارے ہیرے کے ٹکڑوں کو جمع کر لیا, اٹھا لیا. اب یہی امین ہے. اب اسے پتا لگ گیا غریب نواز کی عظمتیں کیا ہے. غریب نواز کی بارگاہ سے پتھر لائے تھے لیکن پتھر نہیں. غریب نواز نے تو ہیرے عطا کر دیے تھے. اے میرے عزیزو, اب غریب نواز کی بارگاہ سے ملنے والے ہیروں سے پھر کاروبار شروع ہوا اور پھر ایسا کاروبار شروع ہوا کہ اب یہ امین جواری نہیں بلکہ امین جوہری بن گیا. اب پھر کاروبار پورے شباب پر آیا اور ایسا غریب نواز کا کرم ہوا. پھر یہ بری صحبتوں سے بھی بچ گیا. بری عادتیں چھوٹ گئی, جوئے کی عادت چھوٹ گئی. ماں کو بڑا سکون ملا. ماں بھی خوش ہو گئی اور بیٹے نے اب کاروبار جو اس بار سنبھالا تو ایسا شہرہ ہو گیا کہ بیٹا امین جو عبد الرحمان چودھری کا بیٹا امین جو کل تک جواری تھا آج شہر کا بہت بڑا شریف آدمی بن چکا تھا. آج بڑا مہذب اور معزز بن چکا تھا. اللہ اکبر. غریب نواز کا کرم ہوتا ہے لمحوں میں زندگیاں بدل جاتی ہے. غریب نواز سرکار کا کرم ہوتا ہے لمحوں میں قسمتیں بدل جایا کرتی ہیں. میرے عزیزو, یہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے. یہ میرے غریب نواز کی کرم نوازیاں ہے. غریب نواز پر اعتراض کرنے والے, انگلیاں اٹھانے والے, تنقیدیں کرنے والے جاہل وہ جانتے نہیں ہے کہ غریب نواز کا مقام کیا ہے. آج تو ہندوستان میں
غریب نواز سرکار کے مخالف یا ان کے منکر ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے آبا و اجداد جو مسلمان ہوئے ہیں، آج جو وہ مسلمانوں جیسے حلیے میں لبادے میں نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تھا، ورنہ گھنٹا بجانے والے تھے، مورتیوں کی پتھروں کی عبادتیں کرنے والے تھے۔ یہ تو غریب نواز کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالے عطا کیے ہیں۔ یہ تو غریب نواز کی کرم نوازی ہے۔ کا مکمل اظہار کریں اور حضور کی اس محفل کو اور زیادہ بارونق بنائیں، اس کے حسن میں مزید اضافے کریں۔ مجھ سے قبل آپ نے بیان بھی سنے، نعت و منقبت بھی سنی، علماء کرام کی جماعت منبر شریف پر تشریف فرما ہے، سب لائق تعظیم و تکریم ہے۔ اللہ ان تمام علماء کو سلامت رکھے، زور سے کہیے آمین۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسان کیے ہم پر۔ توجہ، اب خاموش ہو جائیں سارے لوگ اور میری طرف دیکھیں، وقت کم ہے، جتنا وقت ہے اتنے وقت میں مجھے اپنی نوکری مکمل کرنی ہے، تو آپ میرا ساتھ نبھائیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی، بڑے احسان فرمائے، بڑے فضل فرمائے، زبانیں گننے سے قاصر ہیں اللہ کی عطائیں، اس کی عنایتیں، اس کے فضل، مگر جانتے ہو اس کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ جانتے ہو اللہ کی سب سے بڑی عنایت کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ میں ایک نعت کا مطلب آپ کو سناتا ہوں اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ آپ یہیں سے تیار ہو جائیں گے، ذہن بن جائے گا۔ زور سے دل لگا کر جتنے لوگ ہیں، آپ کی آواز تو اتنی نکلے گی، اگر آہستہ آہستہ بھی بولیں گے تب بھی یہ پورا پنڈال، یہ پورا سب گونج اٹھے گا۔ تھوڑا سا محبت سے ذرا سا زور لگا کے نبی کی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آقا کو پکاریے، زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ مطلب سنیے گا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا۔ حضور مل گئے تو سب کچھ مل گیا، حضور مل گئے تو کائنات کی تمام دولتیں مل گئیں۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع الاول، یہ بار بار آپ بولتے ہیں سنتے ہیں، بولتے ہیں سنتے ہیں۔ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ کیا معنی ہے؟ پہلی بہار۔ اور ایک بات جان لیجئے، بہار تب آتی ہے جب اس سے پہلے خزاں موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربیع الاول میں حضور کی آمد ہوئی، وہ ایسی بہار آئی ہے، حضور ایسی بہار بن کے آئے ہیں کہ حضور نے ساری خزاؤں کا خاتمہ کر دیا ہے، ساری خزاؤں کا آقا نے خاتمہ کر دیا ہے۔ جڑیں، اللہ کا کلام سنیں، پروردگار کا فرمان سنیں، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ساری کائنات کے لیے حضور رحمت بن کر آئے، اور اللہ نے بھیجا تو انتخاب کیا، چنا اللہ نے۔ کیسے چنا؟ پروردگار نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو چنا، تمام مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا۔ پروردگار عالم خالق کائنات نے انسانوں میں انبیاء کو چنا۔ انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا۔ بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا۔ بنو ہاشم سے پروردگار نے بنو قریش کو چنا۔ پروردگار عالم نے بنو قریش سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو چنا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں پروردگار نے حضرت عبداللہ کو چنا، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو اللہ نے ڈال دیا۔ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے وجود کو جگمگانے لگا۔ عزیزان گرامی وقار، پھر یہ نور کی امانت حضرت عبداللہ سے سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان اللہ ان کے رحم مبارک میں منتقل ہو گئی، اور 12 ربیع الاول کو ساری کائنات کا خزاؤں کا خاتمہ کرنے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، ساری جہالتوں کو مٹانے تاجدار مدینہ تشریف لے آئے، ظلمتوں کا خاتمہ کرنے امام الانبیاء آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، تو ہم غلام یوں کہنے لگے، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھول کے ساگر چھلک پڑے، برگ و بہر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آنبان سے، بادل فضائے بحر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ آئی صدا کے سید کونین آ گئے، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بتا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہان آج یہ کس کا ورود ہے؟ غور کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے چرچا ہونے لگا، اور ظلم کے ایوان گھبرانے لگے، ظالم تمام تھرانے لگے۔ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ایک ایسا ماحول بننے لگا کہ دنیا کے اندر کفر جو ہے تھرانے لگا، کفر کانپنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان میں اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ اس دور کے جو ان کتابوں کے علماء تھے، ان کتابوں کے عالم تھے، جاننے والے، علم رکھنے والے تھے، انہوں نے علامتیں پڑھی، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتیں پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں علم تھا کہ انبیاء میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، جن کو امام الانبیاء کا خطاب ملا ہے، وہ پیغمبر آئیں گے، وہ امام الانبیاء آئیں گے، محبوب خدا آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں معلوم تھا اب انبیاء علیہم السلام کی بشارتیں بھی موجود، اللہ کی کتابوں میں تذکرے بھی موجود۔ عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے، انہیں معلوم تھا، یہود کے علماء کو بھی معلوم تھا، اور جو عیسائی ہیں ان کے علماء کو بھی معلوم تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں
اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، میرے حضور کے آنے تک اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر خاکدان گیتی پر نہیں آیا۔ دوستان محترم غور فرمائیے، اس زمانے کے اندر جتنے علماء تھے سب میرے آقا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا آئیں گے امام الانبیاء، سب انتظار کر رہے تھے۔ اور اسی انتظار کے دوران کچھ معاملے ایسے بھی ہوئے، بشارتیں موجود، علامتیں موجود، نشانیاں موجود، کتابوں میں موجود۔ یہود کے علماء نے ایک دن ایک میٹنگ بلائی، یہودی عالموں نے اپنے ماننے والوں کو، یہودیوں کو جمع کیا، ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ کے اندر یہودی علماء کہنے لگے ہم نے جو آج تم سب کو جمع کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، ہم نے جو آج تم سب کو بلایا ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ یہودی اپنے عالموں سے کہنے لگے کیا وجہ ہے، کس لیے بلایا ہے؟ وہ کہنے لگے سنو، اس لیے بلایا ہے، اس لیے جمع کیا ہے، ہم نے کتابوں میں جو پڑھا تھا وہ علامات ظاہر ہونے لگی، ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگی، اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آخری پیغمبر کی آمد کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے۔ تو یہودی کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ یہودی علماء نے کہا سنو، آنے والے تو ہیں مگر ہم یہودیوں میں نہیں آ رہے، بنی اسرائیل میں نہیں آ رہے۔ کہا پھر کس میں؟ کہا بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں۔ یہودی علماء کہنے لگے اپنی قوم کے لوگوں سے بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں، یہودی چاہتے تھے ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، آخری نبی ہمارے درمیان آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے مولا اپنے رسول کو بھیج دے، یا اللہ اپنے محبوب کو بھیج دے، اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دے، یا اللہ کعبہ میں نے تعمیر کر دیا، کعبے کو آباد کرنے والا پیغمبر بھیج دے، اے مولا اپنے آخری پیغمبر کو میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعائے حضرت ابراہیم یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا انتخاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے نسل اسماعیل کو چنا حضور کو دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیے، یہ یہودی علماء میٹنگ لگائے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہمارے درمیان نہیں آ رہے، وہ تو بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں۔ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ یہودی علماء کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں آخری پیغمبر دنیا میں نہ آئے، آخری رسول دنیا میں نہ آئے۔ یہودی لوگ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان عالموں نے کہا تھا اے ہماری قوم کے لوگوں سنو، ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آخری پیغمبر کے والد گرامی مکے کے اندر موجود ہیں، نام ان کا عبداللہ ہے، نشانیاں ان
किए हैं, निशानियां बता कर का सुनो, अगर हम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा, अगर बाप को ही कत्ल कर दिया जाएगा तो बेटा दुनिया में कैसे आएगा। अल्लाह अकबर। इन्होंने ये कहा मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये चाहते थे न आए, मगर कौन रोक सकता था, किसकी मजाल जो रोक लेता। यहूदियों ने, इनके आलिमों ने अपनी कौम से कहा था, यहूदियों से, कि हम चाहते हैं हमारे दरमियान से कुछ लोग जाएं और आखिरी पैगंबर के वालिद जनाब अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करें। 70 लोग तैयार हुए। 70। अरे आराम से बैठो भाई, इधर देखो, इधर ये देखो, नबी की विलादत का जश्न है। बीच बीच में शैतान आएगा, क्योंकि शैतान आज की रात बहुत गमगीन है, शैतान बहुत परेशान है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो शैतान बीच बीच में आएगा, कभी आके किसी को छेड़ेगा, अरे यार जल्दी गड़बड़ पैदा करो, यहाँ पे माहौल खराब करो किसी तरह, मगर शैतान के बहकावे में नहीं आना है। मेरी माँ बहनों, शैतान तुम्हारे दरमियान भी आएगा, आपको भी शैतान के बहकावे रुलाओ ताकि वो रोते रोते यहां से निकल जाए, दफा हो जाए, वो जान ले कि यहां मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के आशिक बैठे हैं, यहां शैतान की कोई चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि जिनकी नजरों में जमाले मुस्तफा हो वो दुनिया में किसी और चीज को देखने की तवक्को भी नहीं रखते हैं। तो हुजूर के गुंबद को, मदीने को, हुजूर की जालियों को जहन में बसाकर फिर बात सुने। जल्दी बात को आगे बढ़ाकर जल्दी अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। ज़रा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर जिस्म में जान है, खा पी कर आए हैं, लंगर बन रहा है, मैंने देखा है माशाअल्लाह। मुझे कमेटी वालों ने बताया, मोहतरम कमरुल इस्लाम साहब ने बताया, लंगर का बड़ा उम्दा इंतज़ाम है, आज भी लंगर है, कल भी लंगर है। तो फिर देखो, नबी का सदका ही तो है, बोलो नबी का सदका ही तो है। अरे सुन्नी मुसलमान जब तक जिंदा रहता है अपने आका का सदका खाता है, अपने आका का सदका खाता है। ये महफिल सजी मीलाद की तो यहाँ भी लंगर का इंतजाम है, यहाँ भी नजर का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का सदका खाते रहेंगे और मदीने वाले के गीत गाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। 70 लोगों को तैयार किया गया। कितने? जोर से बोलो। 70 लोगों को तैयार करके भेजा गया कि आप जाओ मक्के में, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, ये 70 यहूदी आए। रात को सफर करते, दिन में छुप जाते कि कोई देख न ले। सफर करते 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 करते